अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातिब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हम इंतज़ार करते हैं। तो जनाब, आज की ताज़ा खबरें कुछ मुल्की लेवल पे, अंदरूनी पाकिस्तान की डोमेस्टिक खबरें बहुत ज़्यादा हैं। इतनी खबरें कि बयान करते करते वक्त चाहिए। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, हर जगह से बहुत बड़ी और ख़तरनाक खबरें पहुंच रही हैं। एक खबर पहली तो यह है कि चीफ जस्टिस साहब वो क्या कहते हैं कि बड़े आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो जनाब, इस तरह उनका अंत हुआ है, उनका ख़ात्मा हुआ है, उनकी ख्वाहिशों का, उनके अज़ाइम का, उनकी सोचों का, उनकी वो सोचें जो पाकिस्तान की 30 करोड़ अवाम के लिए एक ज़ाहिर कातल का जिसमें से बू आ रही थी। तो जनाब, उनका तो ख़ात्मा हुआ, वो तो उनके अरमान पे पानी फिर गया। आपको जो मर्जी उसको लफ्ज़ दे लें। दूसरा जनाब, जैसे तारिक जंगीरी साहब के मतलब उनके साथ जो कुछ मौजूदा रजीम ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने और जो चीफ जस्टिस और उनके ग्रुप ने जिस तरह मिलके उनको जो वो कहते हैं ना कि उसको तबाह करने की कोशिश की, उनको ज़लील ख्वार करने की कोशिश की। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी है, वो कहते हैं कि वतईज़ मन तशा व तज़िल मन तशा बियादिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और वो अल्लाह ही है जो हर चीज़ पे कादिर है। वही चाहता है जिसे इज्जत देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो ये अब उन लोगों के लिए तो ये मौत का मकाम है। मेरे ख्याल में चुल्लू पर पानी भी डूबने के लिए इनके लिए काफ़ी होगा। वैसे तो चुल्लू पर पानी में नाक नहीं डूबती, इनके डूबने के लिए चुल्लू पर काफ़ी जो पानी है ना वो काफ़ी होगा। क्योंकि जिस तरह इन्होंने लोगों को उठा रहे हैं, लोगों की फिल्में बना रहे हैं, लोगों की वीडियो बना रहे हैं, लोगों की जाली साबित कर रहे हैं, किसी को फेक साबित कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। यानी एक अजीब धंधा शुरू हुआ है। ये पूरी दुनिया के साथ बाजारी की लपेट में है, महंगाई की लपेट में है। लोग अपने वसाइल ढूंढ रहे हैं, लोग अपने सोर्सेस ढूंढ रहे हैं, रिसोर्सेस तलाश कर रहे हैं। और हमारी पूरी अशराफिया जो है, हमारे साथ इक़्तिदार तबका जो है, वो पाकिस्तान को किस तरह ख़त्म करना है, किस तरह जूझ की तरह पाकिस्तान को खाना है, इस जस्तजू में लगे हुए हैं। तो इसलिए इस पूरे पाकिस्तान में ये दूसरी तरफ अमन अमान का खबर है। अमन अमान के मतलब ये हालात है कि पूरे मुल्क में आज एक बेहतरीन टाइम जा रहा है, आज एक बेहतरीन मौका जा रहा है पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात में, मौजूदा तनाज़र में, कि अगर किसी के साथ दुश्मनी है तो वो दुश्मनी के इंतकाम लेने के लिए, वो अपनी दुश्मनी का अपने दिल में अगर कोई किसी के लिए अनाज है तो वो दुश्मनी लेने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त जा रहा है। कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई किसी को 4-4, 5-5, 7-7, 10-10, 20-20 लोग कत्ल कर रहे हैं फैमिलियों के। कोई बंदा किसी बंदे को पूछ नहीं रहा, कोई बंदा किसी बंदे से सवाल जवाब नहीं, कोई पुलिस को जो काम मर्जी, जिसके पास पैसे वो जो मर्जी काम करवा ले। कोई सीएम का परवाह नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर की परवाह नहीं है, कोई अदारों की परवाह नहीं है, कोई पाक फौज का डर नहीं है। वो हमारे बचपन में एक मिसाल सुना करते थे कि घर वाले घर नहीं ते सानू किसी का डर नहीं। यानी अब जो कानून नाफिज करने वाले, कानून का एहतराम करवाने वाले, आइन का एहतराम करवाने वाले, अब वो खुद तो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर आइन का एहतराम कौन करेगा? आइन को, लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसका जवाब भी यकीनन मेरे इन अल्फाज में ही आपको मिल गया होगा। और भी खबरें हैं खान साहब के मतलब, खान साहब की मौजूदा हालात के मतलब,
اور خان صاحب کی کب تک رہائی ممکن ہے اس کے متعلق بعد میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کی انتہائی ہائی لائٹ جو خبر ہے، نیوز ہے، وہ ہے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن صاحب کا وہ بیان، وہ سٹیٹمنٹ، وہ ان کا دبنگ اعلان جو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس اور فلسطینیوں کو، حزب اللہ کو کبھی ختم نہیں کر سکتا. جو چاہے مرضی کر لے، دنیا کی جو سی طاقت چاہے وہ آ جائے، وہ حزب اللہ، حماس اور فلسطینیوں کو ختم نہیں کر سکتی. یہ ایک بڑا دبنگ اعلان ہے، اور یہ اعلان کسی مسلم ملک کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ مسلم ملکوں میں بیچاروں میں سے کسی میں دام ہی نہیں کہ اس طرح کا اعلان کر کے تو وہ پھر جائے گا کہاں. وہ نہ یو این ہو جائے گا، وہ فضا میں ہوگا، مار دیا جائے گا، زمین پہ ہوگا، اس کے قبضہ کر لیا جائے گا، اس پہ بمباریاں ہو جائیں گی، یو این او کا امبارگو لگ جائے گا، یورپین یونین اس پہ اپنا امبارگو لگا دے گی، اور نیٹو اس کی زمین اور آسمان دونوں آپ اس میں ملا دے گی، تنگ کر دے گی ان پہ حیات زندگی، اگر مسلمان ملک کو ایسا کرے گا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے کتنا دام ہے، ان کے کلاؤن میں کتنا دام ہے، ان کو سب پتہ ہے، اور اس لیے کوئی جھوٹ بھی نہیں کرتا. ایران بھی بڑھ کے لگا کے بیٹھ گیا ہوا ہے. اب وہ اس کے پتہ نہیں اس کے مقاصد ہے. وہ گزشتہ بلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کچھ ریزرویشن ہے، اس کا کچھ انتظار ہے، وہ کچھ ٹائم گین کرنا چاہتا ہے اور کرے گا ضرور اٹیک. لیکن فی الحال تو وہ جو ہے اس کو اسرائیل اس کو چھیڑ کے بار بار اس کو پرووکیٹ کر رہا ہے اور اس طرح کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے جنگ لگے. کیونکہ اب جب تک یہ امریکہ میں موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ رجیم ہے جو بائیڈن کی، تب تک میرے پاس ٹائم ہے کہ میں ایران پہ حملہ کر دوں، میں حماس پہ حملہ کر دوں، میں غزہ پہ حملہ کر دوں، میں ویسٹ بینک پہ حملہ کر دوں، میں ان سب علاقوں کو ایک دفعہ ہتھیا کے اور ایک مکمل اسرائیل کا اعلان کر دوں، گولان کی پہاڑیوں سمیت جو شام سے چھینی تھی. تو اب جناب وہ اس چکر میں ہے، جبکہ دوسری طرف ایران اس کو موقع نہیں دے رہا، بار بار ایران پہ حملہ ہو رہا ہے، بار بار ایران کی سالمیت پہ حملہ ہو رہا ہے. ایران آگے سے جواب نہیں دے رہا، ایران بس بڑک لگاتا ہے، ایک فوری اسٹیٹمنٹ آتی ہے، پھر وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر لو. وہ ایک بچپن میں ہم نے ایک سٹوری سنی تھی کہ ایک بندے کا شروع ہو جاتی ہے لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ، تو اب وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، دوسرا تگڑا ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے اب کی بات تم ہماری گلی سے گزرے نا تو میں نے اوپر سے چونج والا وٹا مارنا ہے، یعنی نکر والا تکون وٹا آپ کو پتھر پھینکنا ہے آپ پہ. تو جناب یہ کچھ اس طرح کی ایران کا اور اسرائیل کا اور یہ سارے مسلم ممالک کا، پاکستان میں حتیٰ کہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے. دل تھام کے پاکستان میں گرفتار کیا جاتا ہے فلسطین کے حق میں جلوس نکالنے والوں کو، پروٹیسٹ کرنے والوں کو، اسرائیل کے خلاف بولنے کو بھی. کیونکہ ان سارے ہمارے جو سابق اقتدار اشرافیہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، رجیم بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ساری امریکہ کی غلامی کرتے ہیں، امریکہ اسرائیل کی غلامی کرتا ہے. تو اسرائیل تو پھر ہمارے سابق اقتدار طبقے کے لیے دادا بھائی ہوئے ہے نا، دادا استاد ہوئے. اب دادے کو تو کوئی گالیاں نہیں نکالتا، دادے کے خلاف پروٹیسٹ احتجاج بھی کوئی برداشت نہیں کرتا. تو پاکستان کے اندر تو اسرائیل کے متعلق اس وقت کوئی بات، کبھی ہمارے بچپن کے دن تھے تو القدس کے نام سے ہم ریلیل نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹ لائف میں، اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے، کہ القدس پھر منتظر ہے ایک صلاح الدین ایوبی کا. یہ ہمارا سلوگن ہوا کرتا تھا، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں جناب ہم سڑکوں پہ، اور ہزاروں اسٹوڈنٹ، اور لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے، پھول نشاور کرتے تھے. اب ہتھ کڑیاں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وقت کا دیکھ لیں پھر.
وقت کی بات ہوتی ہے. کبھی القدس پھر منتظر ہے ایک صلاح الدین ایوبی کا نعرہ لگانے والوں پہ پھول نچھاور ہوتے تھے، پھولوں کی پتیاں، اور رستے میں ان کو شربت دودھ پلائے جاتے تھے. جلوس کو مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے آتی تھیں، اور آج ان کو پکڑ کے پریزنر وین کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. ایسے پکڑتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں. تو جناب یہ حال ہے پاکستان کا فلسطینیوں کے متعلق. اور ہماری ان آنکھوں نے یہ دن بھی دیکھنے تھے. کیا فلسطین کے حق میں، قبلہ اول کے حق میں نعرہ لگاؤ گے اور آپ کو پکڑ کے پریزنر وین میں پھینکا جائے گا؟ یہ ہماری اوقات ہے. یہ ہم نے اپنے اسلوب کو بدلا ہے. تو جناب اس حالات میں ایک مکمل عیسائی کنٹری کہ دنیا کی سب سے بڑی دو ہی سپر طاقتیں ہمیشہ رہی ہیں، اب 3 ہو گئی ہیں، اب چائنا سمیت 3، پہلے 2 ہی تھی، رشیا اور امریکہ. ان 2 میں سے ایک پوری طرح کھل کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، وہ ہے رشیا. رشین پریزیڈنٹ نے پچھلے دنوں چچنیا کے لیڈر جو اس کی یونین کا، اس کی اسٹیٹ یونین کا حصہ ہے، لیکن اس کو ایک خود مختار حیثیت بھی حاصل ہے، اس کو بلا کے اس نے قرآن مجید کو پکڑا اور یہ الفاظ کہے، ساری دنیا نے سنے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کتاب کو میں اٹھا سکتا. پھر اس نے اس کتاب، اس کو قرآن کریم فرقان حمید کو پکڑا اور چوما، پھر آنکھوں کو لگایا. اس سے بڑا مسلمانوں، اس سے بڑا آپ اور کیا چاہتے ہو کہ ایک دنیا کی جو سپر پاور جس کے خلاف آپ کو لڑایا گیا افغانستان میں، جس کے خلاف آپ کو دنیا کے ہر ملک میں لڑایا گیا کہ یہ کمیونسٹ آ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں، کمیونسٹ آ رہے ہیں قبضہ رہے ہیں، یہ گرم پانیوں پہ قبضہ کریں گے، یہ ٹھنڈے پانیوں پہ قبضہ کریں گے، یہ تمہارے ملکوں پہ قبضہ کریں گے، یہ اسلام کو ختم کر دیں گے. آج وہی پریزیڈنٹ اسی ملک کا، اسی سابقہ سوویت یونین کا، رشیا کا، روس کا، جناب ولادیمیر پوتن اسی قرآن کو اپنی چوم رہا ہے، اپنی آنکھوں کو لگا رہا ہے، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے، الفاظ پہ غور کیجیے، ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ میں اس قرآن مجید کی حفاظت کروں گا، اور اسرائیل کو مخاطب کر کے اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ کبھی بھول کے بھی حماس، حزب اللہ، ایران وغیرہ پہ حملہ نہیں کرنا، ورنہ تم دنیا سے مٹا دیے جاؤ گے. تم دنیا کے فسادات کی ڈر ہو. دنیا میں کوئی بھی فسادات اس وقت تک فساد ختم نہیں ہوگا. تم ابن فساد ہو، تم بنت فساد ہو، تم جڑ ہو فسادات کی. اور ایران کو کہا کہ اس پہ حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا کبھی کوئی ملک، مسلمان ملک، پاکستان نیوکلیر پاور ہے ماشاءاللہ، کیا پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی میسج گیا ہے اسرائیل کو؟ بلکہ اسرائیل کے خلاف نکلنے والی چند ریلیوں، ننھی منی ریلیوں کے شرکاء کو پکڑ کے پولیس کی وینوں میں ڈالا گیا، اور پھر ہم قبلہ اول آزاد کرانے چلے ہیں، اور ہم اسلام کے مامے بنے پھرتے ہیں جگہ جگہ. اسلام کے نام پہ ہم لوگوں کو جوش دلاتے ہیں، اور ہمارے ملی نغمے اور ملی ترانے اور ہمارے یہ سارا کچھ ڈرامے بازی ہے. صاحب یہ ہے کسی مرد مجاہد میں پیوٹن جیسا حوصلہ؟ نہیں ہے، باتیں ہیں بس.
اپنے گھر کی حل کرو مشکلات، اپنے گھر کے جو اندر چل رہی ہیں جو چیزیں وہ حل کرو، اور کھڑے ہو جاؤ ان قوتوں کے ساتھ جو اسلام کے ساتھ کھڑی ہیں، جو آپ کے وطن کے لیے بہتر ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔